बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इस ख़बर में, इस प्रोग्राम में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं जनाब उमर अयूब साहब, उनकी दौड़ें क्यों लगी हैं। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पे, तहरीक-ए-इंसाफ पे क्या लंका ढाई है। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले दो अहम इश्यूज़ पे बड़ा शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नई गाड़ियाँ मिली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नई गाड़ियाँ क्यों मिली हैं। और दूसरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की मादनियात के हवाले से कि इन मादनियात को निकाल के बेचने की कोशिश की जा रही है। तो मादनियात के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसको भी डिबंक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नए मॉडल्स की गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। और सोशल मीडिया पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वारे न्यारे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, उनको नई गाड़ियां दे दी गई हैं। नाज़रीन, ये जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से, हकीकत ये है कि ये गाड़ियां पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, उन रूल्स में लिखा गया है कि एक ख़ास माइलेज तक जब गाड़ी चल जाती है, गालिबन 2 लाख किलोमीटर है या 2.5 लाख किलोमीटर है, जब इस माइलेज को जज की गाड़ी क्रॉस करती है तो फिर नई गाड़ी जो है वो ड्यू हो जाती है। और ये रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए नहीं हैं, ये रूल्स ब्यूरोक्रेसी के लिए भी हैं कि ख़ास माइलेज को क्रॉस करने के बाद उस ब्यूरोक्रेट को नई गाड़ी मिल जाती है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नई गाड़ियाँ मिल गई हैं, कि आप पहली मर्तबा गाड़ियाँ मिली हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से रूल्स बने हैं, तब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाड़ियाँ मिल रही हैं। माइलेज क्रॉस करने पे, माइलेज पूरी करने पे आपकी गाड़ी तब्दील हो जाती है। अब लगता यह है कि जिन लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया उनके पास कोई शायद खबर ही नहीं है। माजी में तो उन्होंने ऐसी कोई खबर नहीं दी कि हम माजी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नई गाड़ियां नहीं मिली थी, पहले भी मिलती रही हैं। अब रोटेशन के तहत जजेस को नई गाड़ियां मिली हैं। तो ये सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया है, जबकि फैक्चुअली ये सब कुछ रूल्स के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है। दूसरी खबर ये चल रही है, प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि पाक जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका इस खित्ते में आया, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जंग की, तो उस जंग में जो अमेरिकन हुकाम यहाँ पे आए, सोल्जर यहाँ पे आए, तो जियोलॉजिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान में आए मादनियात के हवाले से। उन्होंने यहाँ पे सर्वे कर लिया कि किस किस मकाम के ऊपर मादनियात मौजूद हैं। अब मैं इस प्रोपेगेंडे से हट के कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हम सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब में जो उसकी आज तरक्की है उसमें तेल की पैदावार ने एक अहम किरदार अदा किया है। और सऊदी अरब में जो पहली मर्तबा तेल बरामद हुआ, मतलब तेल निकला, वो दमाम के मकाम से निकला वेल 7 में। और 1938 में जब ये तेल दमाम के मकाम से निकला, वेल नंबर 7 से, तो सऊदी हुकाम ने इस कुएं को खुशहाली के कुएं का नाम दिया। और ये तेल मसनूआत सऊदी अरब से निकलना, जिसको खुशहाली के कुएं का नाम दिया गया, 1950 से लेके 1970 तक जो तेल की पैदावार थी उसमें ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ। और फिर 1973 में जो पूरी दुनिया में तेल का बहरान आया,
اس بحران نے سعودی عرب جو تھا اس کی معیشت کو دنیا کی طاقتور معیشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو متحدہ عرب امارات میں جو تیل نکلا 1958 میں، 1962 میں اس کی تجارتی پیداوار کا آغاز ہوا، اور 1971 میں متحدہ عرب امارات کے قیام کے بعد شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے تیل کی پیداوار کو ترقی کے لیے استعمال کیا۔ یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے جو تیل کے کنویں وہاں پہ نکلے، جو تیل نکلا، جو تیل کی پیداوار کی گئی، اس کو ایکسپورٹ کر کے اس سے جو حاصل ہونے والی آمدن تھی، متحدہ عرب امارات نے اپنا انفراسٹرکچر درست کیا، صحت اور تعلیم کے اوپر اس کو خرچ کیا گیا، اور شعبہ جات پہ اس کے خرچ کیا گیا۔ لیکن سعودی عرب نے تیل کی آمدن سے جدید شہر بھی بنائے، متحدہ عرب امارات نے بھی بنائے، اور سعودی عرب جو تھا اس نے تیل کی آمدن کو انفراسٹرکچر، سڑکیں، ایئرپورٹ، ہاسپٹل، اسکول، تعلیم، معیشت کے شعبے میں، دفاعی نظام میں اور سماجی خدمات میں، اور سب سے بڑھ کے مذہبی مقامات جیسے حرمین شریف ہیں اس کی توسیع پہ اس کو خرچ کیا گیا۔ تو آج جو کہا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت، ریاست اپنے جو معدنی وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، ان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، ان کو بیچنا چاہتے ہیں نکال کے، کیا ان معدنیات کو زیر زمین رکھ کے ان کا مقبرہ بنانا مقصود ہے؟ آپ کی قومی دولت ہے، اس کو نکال کے بیچنا ہی ملک کے مفاد میں ہے؟ اس کو زمین کے نیچے رکھنا کیا ملک کے مفاد میں ہے یا ملک کے نقصان میں ہے؟ جتنا عرصہ یہ پڑی رہیں گی، یہ معدنیات پہاڑوں کے نیچے زیر زمین رہیں گی، اس کا عام پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تبھی ہوگا جب اس کا آپ کو نکال کے آپ اس کو پروڈکٹ کی صورت میں انویسٹمنٹ لا کے اس کو دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ معدنیات کے حوالے سے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ صرف منفی پروپیگنڈا معیشت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ہمارے ویڈیو لاگ کی جو باقی اہم خبریں ہیں۔ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک، جو عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری پارٹی احتجاجی تحریک شروع کرے گی، ہماری پارٹی کے فلاں لوگ، بیرسٹر گوہر صاحب، گنڈاپور صاحب اور سلمان اکمل صاحب اس تحریک کے روح رواں ہوں گے۔ اب یہ احتجاجی تحریک انہوں نے، آج ہم 28 جولائی کو بیٹھے ہیں، 5 اگست تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے پیک پہ لے کے جانا ہے، عروج پہ لے کے جانا ہے۔ اور آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس تحریک کا مومنٹم پورے ملک میں یا ملک کی کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا اعتراف، اس کا اظہار عمران خان صاحب نے خود بھی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کیا ہے کہ جو احتجاجی تحریک ہم نے 5 اگست تک نقطہ عروج پہ لے کے جانی ہے، اس میں مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ اور خان صاحب نے الٹیمیٹم، وارننگ، پیغام یہ بھیجا تھا کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے آپ احتجاجی تحریک پر توجہ مرکوز کریں۔ تو احتجاجی تحریک کا اعلان تو عمران خان صاحب کا ہے، لیکن اب اس میں جو ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس تبدیلی سے جو تحریک انصاف کی اس تحریک کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، وہ یہ ہے کہ اب چیزوں کو تبدیل کر کے ایک نئے انداز سے میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ تحریک کا نقطہ آغاز ہوگا، نقطہ عروج نہیں بلکہ 5 اگست سے تو آنورڈز ہماری تحریک کا آغاز ہوگا۔ یہ گنڈاپور صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نقطہ آغاز جو ہے وہ کبھی نقطہ عروج نہیں ہو سکتا۔ آغاز سے آپ عروج نہیں پکڑ سکتے، عروج آپ نے جا کے اینڈ میں دیکھنا ہے۔ 5 اگست کو شروع کریں گے تو اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گنڈاپور صاحب نے 90 دن کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ 90 دن کے اندر ہماری سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا۔ خان صاحب باہر آتے ہیں، خان صاحب باہر نہیں آتے، ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے سیاست نہیں کرنی، یہ 90 دن کے اندر آر یا پار ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ احتجاجی تحریک تو پی ٹی آئی نے شروع کرنی تھی، اس تحریک کو پی ٹی آئی نے لانچ کرنا تھا، اپنی تنظیموں کو متحرک کیا جا رہا تھا، اجلاس بلائے جا رہے تھے، لائحہ عمل تیار کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک پی ٹی آئی نے شروع کرنی تھی، پی ٹی آئی کے قیادت نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شروع کرنی تھی، اب یہ تحریک پی ٹی آئی نہیں چلا رہی، بلکہ اس تحریک کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔
کس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب جس اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، جس کا نہ سر ہے جس کا نہ پیر ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اب یہ تحریک اس پلیٹ فارم سے چلائی جائے گی۔ تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کو لانچ کیا جائے گا، اس تحریک کو چلایا جائے گا۔ ان کے تو آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب اختلافات ختم کر کے تحریک پر توجہ دینے کے اوپر جو ہے امفسائز کر رہے تھے، لیکن اب جب اس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا تو پھر ان کی اپنی ذمہ داری، ان کے ورکرز کی، ان کے لوکل جو ان کا سٹرکچر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان پہ ذمہ داری تو پھر ختم ہو جائے گی۔ وہ اس طریقے سے ذمہ داری لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے کہ یہ تو تحریک تحفظ پاکستان کی تحریک ہے، اس میں پی ٹی آئی کا کتنا رول ہے۔ اور آپس کے جو میں نے کہا کہ ان کے اختلافات اور دراریں موجود ہیں، جب آپ اس کو آؤٹ سورس کریں گے اور ایک ایسے اپوزیشن اتحاد کو کریں گے جہاں پر اور بھی ڈھیر ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہاں پر جو اختلافات ہوں گے، جو مختلف سوچ ہوگی، اس احتجاجی تحریک کا کیا بنے گا، یہ کس حد تک کامیاب ہوگی، اس کا اندازہ خود کر لیں۔ تو یہ آؤٹ سورس کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس نے اس تحریک کو ایک اور جھٹکا پہنچایا ہے۔ پارٹی اختلافات نے تو پہنچایا تھا، لیکن آؤٹ سورس کرنے کے اس فیصلے کو کہ تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ تحریک چلے گی، یہ اس موومنٹ کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور اس پہ بات بھی کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ شیر افضل مروت صاحب جنہیں پارٹی سے نکالا گیا لیکن آج بھی وہ ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹرز کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ آج بھی وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے علیمہ خان صاحبہ جو پارٹی میں سیاسی مداخلت کرتی ہیں، سیاسی فیصلے کرتی ہیں، ان فیصلوں کی نگرانی کرتی ہیں، پارٹی کے لوگوں کو انسٹرکشن دیتی ہیں، ہدایات دیتی ہیں، تو اس تحریک کو لیڈ جو ہے وہ علیمہ آپا کو کرنا چاہیے، علیمہ خان صاحبہ کو کرنا چاہیے۔ نہ صرف علیمہ خان صاحبہ کو کرنا چاہیے بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے بچے بھی شامل ہونے چاہیے۔ باقی ورکرز کے بچوں کو تو آگے لے کے آتے ہیں، ان کے لیے تو مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مروت صاحب نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس کو لیڈ کریں۔ اب علیمہ خان صاحبہ کیسے لیڈ کر سکتی ہیں؟ وہ تو پارٹی نے کہہ دیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، اس کی قیادت کریں گے، تو یہاں پر بھی اختلاف موجود ہے۔ اور مروت صاحب نے تو بلکہ ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے اصل غدار ہیں۔ پارٹی کو موجودہ حالات کا جو سامنا ہے، پارٹی جن حالات سے دوچار ہے، اس کے پیچھے علیمہ خان صاحبہ کی سوچ، علیمہ خان صاحبہ کی پارٹی میں مداخلت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل بھی تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھے، لیکن سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا اور اپوزیشن کا عہدہ انہوں نے اپنے پاس ریٹین کیا۔ کانسٹیٹیوشن عہدہ تھا، آئین کے مطابق ان کو ایک ذمہ داری اپوزیشن لیڈر کی ملی ہوئی ہے، لیکن ان کے خلاف جو کیس ہے اساسے مکمل طور پہ ظاہر نہ کرنے کا، جس پر الیکشن کمیشن نے آخری سماعت پہ عمر ایوب صاحب کو نوٹس کیا تھا 29 جولائی کا، کل اس کیس کی سماعت ہونا تھی۔ سماعت تو شاید کل بھی الیکشن کمیشن میں ہوگی، لیکن شاید آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اس نوٹس نے جناب عمر ایوب صاحب کی دوڑیں لگوا دی ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمر ایوب صاحب کی اس درخواست پر الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنے سے روک دیا ہے کہ جب تک پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو ڈیسائیڈ نہ کرے، الیکشن کمیشن کارروائی کو آگے نہ بڑھائے۔ اور پشاور ہائی کورٹ میں عمر ایوب صاحب کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ جو قانون کے اندر میعاد دی گئی ہے وہ 120 دن کی دی گئی ہے۔ 120 دن کی میعاد گزرنے کے بعد اس معاملے پہ الیکشن کمیشن کارروائی نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کی کارروائی 120 دن کی میعاد گزرنے کے بعد غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے ان دلائل کے اوپر حکم امتناع کیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ کیس کو سننے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، تب تک الیکشن کمیشن فردر اس کیس کو، اس معاملے کو پروسیڈ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک اور پی ٹی آئی کا کیس ہے جو پی ٹی آئی کے 12 ارکان کو کنوکٹ کیا گیا تھا 6 ماہ کے لیے۔ ان سزاؤں کو، جو 2 مقدمات میں سزائیں ہوئی تھیں تھانہ رمنا پہ اٹیک کرنے کے حوالے سے، اس کو لوکل عدالت نے، اپلیٹ فورم نے سسپینڈ کر دیا تھا۔ لیکن جو تیسرا کیس تھا تھانہ ترنول پہ اٹیک کرنے کا، اس میں سزائیں سسپینڈ نہیں ہوئی تھی۔ تو آج جج طاہر مرید عباس صاحب نے جو تیسرا مقدمہ ہے، اس میں پی ٹی آئی کے 4 کارکنان کی جو سزائیں ہیں، انہیں جج مرید عباس صاحب کی عدالت سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے،
معطل کر دیا گیا ہے اور آئندہ کی تاریخ کے لیے متعلقہ جو فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔